हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बड़े आबोताब के साथ मिंबर नूर पर जलवा बहार है। उनके खताब नायाब से आप हज़रात मुस्तफीज़ होंगे। साथ ही साथ अम्बेडकर नगर की सरजमीन से चल करके फैजाबाद बाराबंकी होते हुए लखनऊ की सरजमीन पर और आपके मोहल्ले में आने के बाद मिंबर नूर पर जलवा बहार आलिम बावकार वास्फ़े शह अबरार मैदान खताबत के शहसवार हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहु आलिया वल कुद्सिया जो मिंबर नूर पर जलवा बहार है, आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं और नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस मिंबर नूर पर एक खूबसूरत लहजा जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज का जादू बिखेर के रख दिया है। मेरी मुराद शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़े मदीना शाहकारी तरन्नुम हजरत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इमरान नज़ामी साहब क़िबला देवरिया वो भी तशरीफ फरमा है। उनकी भीनी भीनी आवाज़ों से आप हज़रात मुस्तफ़ीज़ होंगे। हज़रात वक्त कम है और आली जनाब मोहम्मद नदीम इस्माइली ने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर आपके कल्ब जिगर को मुनव्वर मजल्ला किया और उन्होंने ये पैगाम दिया कि ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानो। अगर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जुबान दी है तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह जरूर कहें। ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं। ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों से करूंगा कि ये बताइए आप पूरा जलसा सुन करके जाएंगे या जल्दी चले जाएंगे। अगर जो पूरा जलसा सुन करके आप जाएं तो सबके सब वादा करें इस नबी की महफिल में, क्योंकि जिस जगह पर नबी की महफिल होती है मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं। सुभान अल्लाह। और आका जब तशरीफ फरमा होते हैं तो आका के साथ बेशुमार फरिश्ते भी होते हैं कि नहीं होते। तो आका जब इस महफिल में है तो कोई झूठा वादा ना करे, हाथ उठा करके जो है वादा करे कि पूरा जलसा सलातो सलाम और दुआ के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। हाथ उठा करके वादा करे। जो जिनको जाना है वो चुपके से चले जाए, लेकिन जिनको सुनना है वो दोनों हाथों को उठा करके अपने नबी की मोहब्बत में वादा करे। सुभान अल्लाह। कल कयामत के दिन यही हाथ आपके लिए बाइस से नजात बचा देगा। आप सब सुन करके जाएंगे, कहिए सुभान अल्लाह और उस बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप हज़रात नींदों को भगाने के लिए खड़े होकर के सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह सब के सब कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप हज़रात बेदार हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला शानदार प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे और शानदार नात समाप्त करेंगे। ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानते हैं, ये बज़्म नूर सजाना हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं। और सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा। अरे किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए मैं दूर दराज से चल करके आए हुए मेहमान खतीब आलिम बावकार वास्फ़े शह अबरार मैदान खताबत के शहसवार और बद अकीदों के लिए बरहना तलवार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि हज़रत कुर्सी खताबत पर तशरीफ लाए और अपने नसीहत आमेज़ कलमात से हम सब के कल्ब जिगर को मुनव्वर मजल्ला फरमाए। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के छाव में बुलंद आवाज के साथ दोनों हाथों को उठा कर करें नारे तकबीर। देखिए इस तरह से अगर जो आप नारा लगाएंगे
کم آواز میں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ پوری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ بیداری کا ثبوت دیں تاکہ حضرت بھی یہ سمجھ جائیں کہ میں امبیڈکر نگر کی سرزمین سے آ کر کے اور لکھنؤ کی سرزمین پر خطاب کیا تھا اور لکھنؤ والوں نے بہت ہی بہترین انداز میں سماعت کیا تھا، تو وہ آپ اپنا جذبہ اور اپنا وہ اخلاق، اپنی محبت ان کو ضرور دکھا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، عشق رضا کانفرنس، عشق رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نگہت فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر جو ہے اللہ، ذکر سرکار سے محفل کا مقدر مہکے اور مجلس باز کی زینت ہے تمہارے دم سے، آپ آ جائیں تو تقریر کا گوہر مہکے۔ برادران ملت، خواتین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیں ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے محور عقیدت عقائد و جہاں ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج ذکر خدا اور محفل میلاد مصطفیٰ جشن رحمت للعالمین عشق رضا کانفرنس کے نام سے یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ذکر کی محفلیں اتنی مفید اور کارآمد ہوا کرتی ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں تدارس العلم فی حین من اللیل خیر من احیائها، علم دین کا سیکھنا اور سکھانا، دینی معلومات کو لوگوں تک پہنچانا اور حاصل کرنا، یہ اتنا اونچا عمل ہے
اور اتنا مفید اور کارآمد عمل ہے. سرکار فرماتے ہیں علم دین کی محفل میں تھوڑی دیر ایک لمحے کے لیے حاضر ہو جانا پوری رات نفل عبادت تہجد گزاری سے بہتر ہے. حدیث پاک میں ہے آقا فرماتے ہیں روزانہ بلا ناغہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے زمین پر نزول کرتے ہیں، اترتے ہیں، اور اترتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیرے اور جواہرات نہیں ڈھونڈتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا اور چاندی نہیں تلاشتے، دنیا کا حسن اور دنیا کا بہجت اور دنیا کی خوبصورتی سمیٹنے کے لیے ہر چہار جوانی وہ اطراف میں سرگردہ اور حیران نہیں رہتے، بلکہ ان کا عمل یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ زمین پر اترتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل تلاشتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں. جب انہیں مل جاتی ہے کہ گلزار نگر کے محلے میں KGN فرنیچر اور فیکٹری کے گراؤنڈ میں ایک ذکر کی محفل منعقد ہے جس میں علماء کرام، علماء حقانیین اور ربانیین اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنا رہے ہیں، اور لوگ دیوانہ وار کشاں کشاں امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح سرکار کی اس محفل میں حاضر ہیں. فرشتگان رحمت پہنچتے ہیں تو اپنے نورانی پروں کا سایہ ڈالتے ہیں، تمام اہل محفل کو اپنے نورانی پروں کے ذریعہ ڈھک لیتے ہیں اور ایک مخصوص رجسٹر کھولتے ہیں. مجلس میں جتنے شرکاء ہیں، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، گنہگار تہجد گزار، عابد شب زندہ دار، تمام محفل کے شرکاء کا نام اس رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں لے کے پہنچتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، مگر پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا گلزار نگر کے محلے میں گئے تھے، تیرے بندے تیرا ذکر سن رہے تھے اور سنا رہے تھے، ان کا نام نوٹ کر کے لائے ہیں. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس مجلس کے تمام شرکاء کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج کی محفل میں ہم اور آپ جو حاضر ہیں اپنی بخشش کا پروانہ لے کے جانے والے ہیں، اپنی بخشش کرانے کے لیے حاضر ہیں. یاد رہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ مستغنی اور بے پرواہ ہے. اس کا حال تو یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اسے پوجی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں حضرت علامہ منظور احمد صاحب صلہ کے خطاب نایاب سے پہلے توہرے متخلل بین الدمین کہوں یا کباب کی ہڈی؟ بہرحال تمہید ہی صحیح حاضر آ گیا اور حضرت کا موڈ بنانے کے لیے حاضر آ گیا. درود پاک پڑھے تو میں اپنی گفتگو کا سلسلہ کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں اور پیش کر سکوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. جی لگ رہا آپ لوگوں کا نا؟ یاد رہے ایسی محفلوں میں جی لگنا یہ مقدر کی بات ہے. یہاں اگر جی نہیں لگا تو آپ کا جی کہیں نہ لگے. یہاں اگر جی نہیں لگا تو آپ کا مقدر بگڑ گیا، پھر اس کو بنانا آپ کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بہت محال ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مناظر تھے
رات بھر انہوں نے کتابیں کھنگالی، قرآن پاک کی اوراق گردانی کی، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا، اور بد مذہب مناظر کے مقابل میں میدان کارزار میں اترے، اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کیا۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، مناظرہ جانتے ہیں نا آپ لوگ، ارشاد فرمایا اے لوگو مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے میری ایک بات سن لو اور اس کا جواب دے۔ لوگوں نے کہا ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو رات بھر میرے مقابل مولوی نے بھی قرآن پاک کی آیتیں ڈھونڈی ہیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا ہے، اسلاف کے اقوال زرعی کو جمع کرنے کی محنت و مشقت کی ہے، اور میں نے بھی رات بھر کتابیں کھنگالی ہیں، مگر میرے کتاب کی ورق گردانی کا انداز کچھ اور تھا، اور ان کے قرآن پاک کے مطالعے کا انداز کچھ اور تھا۔ میرا انداز یہ تھا کہ میں آقا کی نعت پڑھتا جا رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا، آقا کی خوبیاں ڈھونڈ رہا تھا، آقا کے علوم ڈھونڈ رہا تھا، آقا کے کمالات ڈھونڈ رہا تھا، آقا کے محاسن جمع کر رہا تھا، میں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا اور یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا، میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا، میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا، میرے آقا کے اندر یہ خوبی تھی، میرے آقا ایسے تھے کہ چاند بھی نکلتے سمے آقا کا چہرہ دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ میں آقا کی نعت ڈھونڈ رہا تھا، میں آقا کی تعریف ڈھونڈ رہا تھا، میں آقا کی خوبیاں ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ بھی رات بھر کتابیں کھنگالتا رہا، مگر اس کا انداز یہ تھا کہ یہ آقا کی لا علمی ڈھونڈ رہا تھا، آقا کے عیوب ڈھونڈ رہا تھا، آقا کی برائیاں ڈھونڈ رہا تھا، یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ تو ہم جیسے بڑے بشر ہیں، ہمارے بڑے بھیا ہیں، جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں وہ بھی زمین پر چلتے ہیں۔ یہ آقا کی برائیاں ڈھونڈنے میں پوری رات بیدار رہا، اور میں آقا کی خوبیاں ڈھونڈنے میں پوری رات بیدار رہا۔ میں تم سے سوال یہ کرتا ہوں، بتاؤ حق وفا اس نے ادا کیا یا میں نے ادا کیا؟ محبت کا حق میں نے ادا کیا یا اس نے ادا کیا؟ جو آقا کی خوبی قرآن پاک میں ڈھونڈے، جو آقا کے محاسن احادیث نبویہ میں ڈھونڈے، وہ آقا کا وفادار غلام ہے، جو آقا کے عیوب و نقائص ڈھونڈے وہ آقا کا وفادار غلام ہے۔ پورے مجمع نے بیک زبان کہا تھا، جو آقا کی خوبیاں قرآن پاک میں ڈھونڈتا ہے، حدیثوں میں ڈھونڈتا ہے، کتابوں میں ڈھونڈتا ہے، وہ آقا کا وفادار غلام ہے۔ میں نے کہا، عالم دین نے کہا بس کرو، اب مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آقا کا وفادار ہے وہ برحق ہے، وہ سنی ہے، وہ اللہ کا سچا اور برگزیدہ بندہ ہے، اور جو آقا کا وفادار نہیں ہے وہ باطل ہے، اور جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میں ایک بات برابر کہا کرتا ہوں کہ آقا کی تعریف کرو اور سامنے والے کا چہرہ پڑھو۔ اگر سرکار کی تعریف پر اس کا چہرہ مچلتا ہے، اگر سرکار کی تعریف سن کر سامنے والے کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آقا کا دیوانہ ہے، یہ آقا کا عاشق ہے، یہ آقا کا سچا غلام ہے، اور ایسے غلام چاہے تو چند ہی صحیح اگر مل جائیں تو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی۔ تو میں اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں۔ آقا کی شان میں شاعر کہتے ہیں، کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برق تجلی کیا۔ اشعار نہیں سمجھ میں آئیں گے تو میری نثر اور گفتگو سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برق تجلی کیا، کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برق تجلی کیا، وہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشان۔ شاعر کہتا ہے وہ ناطق
جس کے آگے مہر و برلب بلبلے سدرا. وہ آقا ایسے بولنے والے کہ وہ جب بولے تو بلبلے سدرا اپنا منہ بند کر لیں. وہ بلبلے سدرا جبریل امین جن کی بولی سن کر کے فرشتوں نے بلبلے سدرا کا لقب دیا تھا، لیکن مصطفیٰ پیارے جب بولیں تو بلبلے سدرا بھی اپنے ہونٹوں کو سل لیں اور منہ بند کر لیں. شاعر کہتے ہیں وہ ناطق جس کے آگے مہر و برلب بلبلے سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محلول. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ابھی حضرت مولانا اشرف صاحب قبلہ اپنے وعظ میں بڑا مفید خطاب تھا ان کا، قرآن پاک اور دلائل و براہین کا مجموعہ تھا. وہ خطاب فرما رہے تھے تو وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سرکار کی آمد کے موقع پر یہ کمکمے کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ لائٹنگ کیوں ہوتی ہے، یہ روشنی سے پوری گلیوں کو منور و مجلد کیوں کیا جاتا ہے. یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے. آج ہر انسان کے دماغ میں جب فضول خرچی کے حوالے سے اس کی مذمت کی جاتی ہے تو بہت جلدی اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے. حضرات یاد رہے کہ یہ شیطان اور ابلیس اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا شاطر و چالاک ہے کہ ایسی بولی بولتا ہے جو آپ کے دل کے نہا خانے میں جا کے گھر کر جائے. مگر ہر بولی کو سننے سے پہلے دیکھو کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، حدیث کی مشیت کیا ہے، مصطفیٰ پیارے کا حسن کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ بری ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو بری سمجھتے ہو لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. تو جو بات تمہیں اچھی لگے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو. آؤ میں آپ کو اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات جو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھائی گئی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی آمد کے موقع پر محفل میلاد پاک میں گلیوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، چھتوں پر جھنڈے لگانا یہ فضول خرچی ہے. کہنے والے کی بات تمہارے دماغ میں بیٹھ چکی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ سرکار کی آمد کے موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے اور خوشی منانا ہے. آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، باپ بھولے نہیں سماتا، محلے میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوشیوں کا اعلان کرتا ہے، طرح طرح کے پھول نچھاور کرتا ہے، گلیوں کو سجاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے. تو وہاں ہر کسی کی زبان خاموش رہتی ہے، اس لیے کہ اگر بولے گا تو وہ بہت ہی ٹھاٹھا اور بے لاج جواب دے گا. میاں اپنی جیب اور اپنی پاکٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تمہارے سینے پر سانپ کیوں رینگتا نظر آ رہا ہے. حضرات لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ خوشی منانے کا طریقہ اور خوشی کا جو آئٹم ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آپ کے گھر کا بچہ ہے، آپ کے محلے کا بچہ ہے. اس کی خوشی اور اس کے اثرات اور اس کی خوشی کا احساس زیادہ سے زیادہ ایک محلے میں ہوگا، زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں میں ہوگا. لیکن جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو عالمگیر ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمہ جہت ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے جب لائٹنگ کی جائے گی تو کم لائٹنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ جس سے اس کی خوشی کا تعلق ہے سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لائٹنگ کی جائے گی اور جھنڈیاں لگائی جائیں گی اور قمقمے سجائے جائیں گے. اور دیکھو مصطفیٰ پیارے کی آمد اور سرکار کی ذات کا تعلق ایک خاندان سے نہیں، ایک محلے سے نہیں، ایک گاؤں سے نہیں، ایک ضلع سے نہیں، ایک صوبہ سے نہیں، ایک ملک سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب مصطفیٰ پیارے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو اتنے قمقمے لگائیں گے، اتنی لائٹنگ کریں گے کہ پوری کائنات روشن ہو جائے. لہذا یہ جو لائٹنگ ہے سرکار کی ذات کے مقابل میں ہے اور سرکار کی رحمت کے مقابل میں ہے اور سرکار کے فضائل اور محاسن کے مقابل میں ذرہ کمتر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. میں عرض یہ کروں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی مہربان، بوڑھوں کے لیے بھی مہربان، اپنوں کے لیے بھی مہربان، غیروں کے لیے بھی مہربان، جانوروں کے لیے بھی مہربان، زمین کے لیے بھی مہربان، آسمان کے لیے بھی مہربان. قرآن کہتا ہے ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ پیارے مہربان، سراپا مہربانی بن کر تشریف لائے. سرکار کی مہربانیاں تو ایسی ہیں کہ آپ کی مہربانی کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. کفر کی دہلیز پر پیدا ہوا ہے، قدم رکھا ہے، کفر کے خانوادے میں پرورش پایا ہے، کفر کے دلدل میں پھنس کے زندگی گزارا ہے، لیکن مصطفیٰ پیارے کی مہربانی کی ایک معمولی رونق پا لیتا ہے اور ایک معمولی نمونہ پا لیتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے. کشاں کھچا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اور تن من دھن کی بازی لگاتا ہے. حال یہ ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصطفیٰ پیارے کی مہربانی دیکھ کر آدمی اس طرح دیوانہ ہوتا ہے کہ اپنے سر بھی کٹاتا ہے اور اپنے آپ کو مصطفیٰ پیارے کے قدموں پر قربان کرتا ہے اور زندگی اور آخرت کی معراج حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے. بس ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھیں، مصطفیٰ پیارے کیسے مہربان تھے اور آپ کی مہربانی کا انداز اور طریقہ کیا. عید الفطر کا دن ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں کچھ بچے ہیں جو آپس میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ نے عید کی خوشیاں منانے والے بچوں کو ملاحظہ فرمایا، وہاں قیام نہیں فرمایا، آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ تنہائی میں بیٹھا بلک بلک کے رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے. اس کے چہرے کے جغرافیے بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر تکلیفوں کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے. آج کا انسان چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے. اگر آپ کی پاکٹ میں 100-200 ہیں تو آپ سے سلام کیا جائے گا. آپ مالدار ہیں اور صاحب حیثیت ہیں تو آپ سے جھک جھک کے سلام کیا جائے گا.
آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے شریک سفر کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے پاس کھانا بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس توشہ بھی نہیں ہے، تمہاری جیب میں ایک آنا نہیں ہے، ایک پائی کے تم محتاج ہو، تو بتاؤ آپ کی طرف کوئی نظر اتنا کرے گا اور آپ کی طرف کوئی توجہ دے گا؟ نہیں، مگر مصطفیٰ پیارے تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، ناداروں کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ اس لیے عید کی خوشی منانے والے بچوں کے پاس نہیں رکتے ہیں، بلکہ رونے والے بچے کے پاس ٹھہرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے لاڈلے بتا تم کو رلایا کس نے؟ تمہارے سر پر تکلیفوں کے پہاڑ کس نے توڑے ہیں؟ بچہ کہتا ہے، اے پوچھنے والے، مجھے اپنی حالت زار پہ رو لینے دے، تو اپنا راستہ لے لے۔ آج کا کوئی انسان ہوتا تو کہتا بڑا نالائق بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، میں تو اس کے راستے میں مہربانی بچھانے کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، اور حال یہ ہے کہ یہ جھڑک رہا ہے۔ مگر مصطفیٰ پیارے ناراض ہو کے بچے کو چھوڑ کے آگے نہیں جاتے ہیں، بلکہ اصرار کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بتا بچے تم کو رلایا کس نے؟ بچہ مجبور ہوتا ہے تو کہتا ہے، اے پوچھنے والے، جب تو پوچھنا ہی چاہتا ہے تو لے سن، میری داستان بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ میں بڑے ناز و نعمت میں پل رہا تھا، لیکن میرے والد بزرگوار مصطفیٰ پیارے نبوت کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فلاح غزوے میں جام شہادت نوش کر گئے، اور جب وہ شہید ہو گئے تو میری نگاہوں کے سامنے پوری دنیا اندھیری ہو گئی۔ میں برداشتہ ہوا اور زارو قطار رونے لگا، مگر میری قسمت نے سمجھایا اور غیبی تماچا میرے رخسار پر رسید ہوا، اور یہ کہا گیا کہ انسان کیوں روتا ہے؟ تیرا باپ بھلے مر گیا ہے مگر تیری ماں کی مامتا موجود ہے، چل تیری ماں تجھے اپنی گود میں بیٹھائے گی اور تجھے لاڈو پیار کرے گی، تیری ساری ضرورتوں کو پوری کرے گی۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں، ماں مجھے کلیجے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، میرا سارا غم غلط ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد میری ماں نے جب ایک انسان سے شادی کر لی تو میں نے سوچا میرا باپ جام شہادت نوش کر گیا، لیکن اب اللہ نے میرے باپ کا انتظام کر دیا ہے۔ مجھے اندر اندر خوشی ہونے لگی۔ وہ نیا باپ جب میرے گھر میں آتا ہے، چند ایام گزرے تھے کہ میری ماں کے ساتھ وہ سرگوشی کرتا ہے اور مشورے کرتا ہے کہ یہ لڑکا جوان ہوگا، اس کی شادی کرنی پڑے گی، گھر میں اس جائیداد میں اس کو حصہ دینا پڑے گا۔ ایسا ہے اسی وقت اس کو کان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ باپ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، بستر سے اٹھتا ہے، اس لڑکے کی زلفوں کو پکڑتا ہے اور بے دردی کے ساتھ صفاکانہ انداز میں کھینچتے ہوئے گلی اور شاہراہ پہ گھسیٹتا ہوا آبادی سے باہر چھوڑ دیتا ہے۔ بچہ ہاتھ پیر جوڑ کے منت و سماجت کرتا ہے، میرے والد بزرگ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی کیا ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ مگر وہ سفاک ظالم باپ تھا، اس نے کہا میرے کام میں رخنا اندازی کی کوشش نہ کرو ورنہ تو یہی تمہارا آخری وقت ہوگا۔ بچہ سہم گیا، باپ آبادی سے باہر نکال کے زمین پہ روتا بلکتا چھوڑ کے گھر کی طرف واپس چلا گیا، اور بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، روتے روتے آگے بڑھا۔ اس کے آنسو جب خشک ہو گئے تو اس کی تقدیر نے سمجھایا مدعی راگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بیٹے تمہیں اگر اللہ نے تمہارے
تمہاری قسمت میں خوشحالی لکھا ہوگا تو باپ کے باہر نکال دینے سے تم بدحال اور بے حال نہیں ہوگے، پریشان حال نہیں ہوگے۔ تمہارے مقدر میں اگر تکلیف لکھی ہوگی تو باپ تمہاری تکلیف کو آرام میں نہیں بدل پائے گا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بچے کا غم غلط ہو گیا، تسکین قلبی میسر ہوئی اور وہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے شانتی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کر کے مچل رہا ہے، نئی ٹوپی سر پہ رکھا ہے، نیا لباس پہنے ہوئے ہے، نئی چپل اور نئے جوتے اس کے پیر میں ہیں۔ حال یہ ہے کہ جھوم جھوم کے عید کی خوشیاں منا رہا ہے، مچل مچل کے عید کی مسرت کا اعلان کر رہا ہے۔ جب اس بچے نے عید کی خوشیاں منانے والے بچوں کو دیکھا اور مسرت و شادمانی میں جھومتے ہوئے دیکھا تو اس کا غم واپس آ گیا، پھر زاروں قطار رونے لگا۔ مصطفیٰ پیارے نے جب اس کی داستان غم کو سماعت فرمایا، آج کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بڑا نازک ہے اس کا واقعہ، بڑا کرب و درد سے بھرا ہوا ہے اس کا سانحہ، یہ تو بڑا ہی درد کا مارا انسان ہے، اس کے چکر میں پڑو گے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بڑے جھاپڑ کھانے پڑیں گے۔ مصطفیٰ پیارے آج کے انسانوں کی طرح اس کو روتا ہوا بلکتا چھوڑ دیا، آگے نہ بڑھے، بلکہ اس کی انگلی کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، لاڈلے روتا کیا ہے؟ اگر تو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیرے آقا رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت بھی یتیمی کی زندگی گزار چکے ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ پیارے تیرے باپ ہو جائے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیری ماں بن جائیں؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ فاطمہ الزہرا تیری بہن ہو جائیں؟ بچہ اچھلتا ہے اور خوشیوں سے جھومنے لگتا ہے اور من ہی من میں یہ کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بچہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ آج کا آدمی ہوتا تو کہتا کام ہو گیا، رو رہا تھا ہنسا دیا، اور بچہ غم و اندوہ کے ماحول میں تھا، اس کو خوش کر دیا، اب چلو اپنا کام دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن نہیں، مصطفیٰ پیارے صرف ظاہری تسلی دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انگلی پکڑتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لے جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے بچے کو نہلایا جائے، نئے کپڑے پہنائے جائیں، سر پہ ٹوپی رکھ دی جائے۔ بچہ عید کی خوشیوں کے اسباب جب اپنے جسم میں جمع کر لیتا ہے، کھا پی کے آسودہ ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بچے اچھی چپل پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں میں جائیں اور دکھائیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہے کہ تمہارا کپڑا اچھا ہے، ہماری ٹوپی اچھی ہے کہ تمہاری ٹوپی اچھی ہے، ہماری عید اچھی ہے کہ تمہاری عید اچھی ہے۔ یہ بچہ جب خوشیوں کے اسباب سے مالا مال ہو جاتا ہے تو آقا کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے آقا اجازت پر رحمت فرمائیں، میں چل کے ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری عید اچھی ہے یا میری عید اچھی ہے۔ یہ بچہ جاتا ہے، مچلنے لگتا ہے اور تمام بچوں سے زیادہ خوش اور شاداں فرحاں نظر آتا ہے۔ کسی منچلے بچے نے پوچھا تھا، ارے تو وہی ہے جو ابھی تنہائی میں بیٹھ کے سسکیاں لے رہا تھا؟ ابھی اتنے کم وقت میں تیرے اندر اتنی چینجنگ اور تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ بچے نے مچل کے کہا تھا، ارے میری خوشی کا عالم کیا پوچھتے ہو، میرے باپ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہیں، میری ماں عائشہ صدیقہ ہو گئی ہیں، میری بہن فاطمہ الزہرا ہو گئی ہیں۔ تمام بچوں نے آرزو کیا تھا کاش ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا کہ ہمارے باپ مصطفیٰ پیارے ہوتے، کاش ہماری ماں بھی روٹ جاتی کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ ہو جاتی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہی ہیں۔ سرکار کی مہربانی ایسی تھی
कि इसकी झलक देखने के बाद पूरी दुनिया आपके कदमों पर अपना सर टेकती है और मेराज महसूस करती नजर आती है। इसलिए आज हम सरकार की पैदाइश के मौके पर खुशी मना रहे हैं और बज़्म को सजा रहे हैं और महफिले मिलादे पाक मुनाकिद कर रहे हैं। तो हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के इश्क का मदीना बन चुका है और मसरत और शादमानी में झूम रहे हैं। अल्लाह ताला इसी खुशी को आखिरत की खुशी का बाइस बनाए और आखिरत में कामयाबी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।